मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, आज हम सब पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 18वें इतवार की लितुरियाई इबादत में शामिल हैं। आज की तिलावतों का मरकज़ी नुक्ता अरूज या आज का जो मौजू है वो फ़ानी चीज़ों की बजाय गैर फ़ानी चीज़ों के लिए जुस्तजू करना है। मादी चीज़ों की बजाय आलम बाला की चीज़ों की तलाश करना है। और आज की जो तिलावतें हैं ये हमें दावत देती हैं कि हम ज़मीन पर ख़जाना जमा करने की बजाय आसमान पर अपना ख़जाना जमा करें, जहाँ पर ना तो कीड़ा खाता है, ना जंग लगता है और ना ही चोर आकर नकब लगाता है। आज की पहली तिलावत जो जामे की किताब में से ली गई है, उसमें जामे कहता है कि बातल ही बातल, सब कुछ बातल है। ये जो बातल का लफ्ज़ है जामे की किताब में 40 दफ़ा दोहराया गया है। इससे मुराद ये है कि जो भी दुनिया में चीज़ है वो बातल है, उसने फ़ना हो जाना है, उसने ख़त्म हो जाना है, उस चीज़ ने इख्तिताम पजीर हो जाना है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो फ़ना पजीर है। और जामे हमें इस बात की तलकीन करता है, हमें ये बताता है, हमारी हदायत और रहनुमाई करता है कि हम दुनियावी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर ना बनाएं, क्योंकि इन्होंने ख़त्म हो जाना है। इसलिए हम खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर बनाएं, क्योंकि वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है, हर चीज़ को बनाने वाला है। और जामे हमें ये तलकीन करता है कि हम ज़मीन पर ख़जाना जमा ना करें, बल्कि अपना ख़जाना आसमान पर जमा करें, ताकि हम खुदा से इलाही फ़ज़ाइल और बरक़ात पा सकें। आज की जो दूसरी तिलावत है वो कुलसियों के नाम ख़त में से ली गई है। उसमें मुक़द्दस पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया की हदायत और रहनुमाई करता है और उन्हें बताता है कि अब्दी ज़िंदगी की जो कामलियत है वो हमने खुदावंद यस्सु मसीह के सलीब उठाने, सलीब पर जान देने और खुदावंद यस्सु मसीह के मुर्दों में से चीखने से हासिल की है। क्योंकि ये खुदावंद यस्सु मसीह का पाशकाई बेत है, जिसके ज़रिए से हमने नई ज़िंदगी पाई है, जिसके वसीला से हमने अपने गुनाहों की मुआफ़ी पाई है, जिसके ज़रिए से हमने निजात पाई है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल उन्हें हदायत करता है कि अब हम पुरानी ज़िंदगी लेकर नहीं, बल्कि हम नए हो गए हैं। हमने नई ज़िंदगी से खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ और महवर बनाना है। अब हमने पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी में दाखिल होना है। मादी चीज़ों को छोड़कर हमने आलम बाला की चीज़ों की तलाश करना है, क्योंकि अब हम पुराने नहीं, बल्कि अब हम नई इंसानियत बन गए हैं। अब हमने नई उम्मीद के साथ, नई ज़िंदगी के साथ और नई कोशिश के साथ हमने आलम बाला की चीज़ों की तलाश करना है, जो हमें खुदा से हमेशा के लिए मिला देती हैं, ताकि हम इसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। और आज की जो इंजील मुक़द्दस है वो मुक़द्दस लूका की इंजील में से ली गई है, और जिसमें हम नादान साहूकार की तमसील का वाक़या सुनते हैं। ये जो नादान साहूकार है ये एक अमीर और दौलतमंद शख्स है, और खुदावंद यस्सु मसीह इसकी तमसील हम सब के आगे पेश करते हैं, रखते हैं। और ये जो शख्स है, पहली बात कि ये अमीर शख्स है, इसके पास धन दौलत है, मालो दौलत है, शोहरत है, हर चीज़ है, मकाम रुतबा है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यस्सु मसीह बताते हैं कि ये एक दौलतमंद आदमी है, इसकी ज़मीन में फसल होती है, उसकी फरावानी होती है। और ये जो शख्स है ये कहता है, अपने आप से सवाल करता है कि मैं सारी अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और ये दोबारा बनाऊँगा, ताकि मैंने जो माल जमा किया है उसको वहाँ पर रखूँगा। और अपने आप से कहता है कि मैं अब आराम की ज़िंदगी गुजारूँगा। और अपनी जान से कहता है कि ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर। लेकिन इस नादान शख्स को ये इल्म नहीं था, ये पता नहीं था कि इसकी जो जान है वो आज ही ले ली जाएगी। लेकिन खुदा इससे कहता है कि ऐ नादान, तेरी जान तुझसे आज ही तलब कर ली जाएगी। जब हम इसकी ज़िंदगी पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, सोचो विचार करते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दानिश्वर शख्स के पास से एक आदमी आता है और उससे कहता है कि इबादत का बेहतरीन दिन कौन सा है। वो दानिश्वर शख्स उसे कहता है कि मौत से एक दिन पहले का जो दिन है वो सबसे बेहतर है। फिर वो आदमी कहता है
کہ موت سے ایک دن پہلے کا دن وہ کیسے بہترین ہو سکتا ہے؟ دانشور شخص اسے بڑی حکمت سے جواب دیتا ہے کہ ہر جو دن ہے اسے زندگی کا آخری دن سمجھ کر جیو۔ اس لیے وہ اسے کہتا ہے کہ یہ جو دن ہے عبادت کا بہترین دن ہے۔ اور جب ہم اس کی زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، تو اس کی زندگی کے دو پہلو ہم دیکھیں گے، کیونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ہم بھی اس شخص کی زندگی کے دو پہلوؤں پر بات کریں گے، ایک مثبت پہلو اور دوسرا جو ہے وہ منفی پہلو ہے۔ جو مثبت پہلو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ دولت مند ہے، اور یہ جو دولت ہے اس نے محنت کر کے کمائی ہے، مشقت کر کے، جستجو کر کے اور کوشش کر کے اس نے محنت سے یہ ساری دولت کمائی ہے۔ دوسری بات کہ یہ شخص ہے یہ کامیاب شخص ہے، کیونکہ جو بھی دولت مند شخص ہے وہ کامیاب شخص ہوتا ہے، اپنی محنت سے آگے بڑھتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور پھر جا کر دولت کماتا ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کی زمین میں بہت سی فصل ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فصل سے پہلے اس نے محنت کی ہے، تگو کی ہے، مشقت کی ہے، کوشش کی ہے، اور جس کی وجہ سے آج اس کی زمین میں بہت سی فصل ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ شخص محنتی ہے، ناکارہ نہیں ہے، کسی پر اس نے انحصار نہیں کیا، بلکہ اس نے محنت کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی زمین میں بہت سی فصل ہوتی ہے۔ ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ جب یہ محنتی ہے، دولت مند اور کامیاب شخص ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جب یہ کامیاب ہے تو اس کی زندگی میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو نادان ساہوکار کہا جاتا ہے۔ پہلی بات کہ خدا نے اسے ہر چیز کی فراوانی عطا کی ہے، خدا نے اسے دولت عطا کی ہے، رتبہ مقام عطا کیا ہے، خدا نے ہر چیز کی فراوانی عطا کی ہے، لیکن اس کی زندگی میں جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتا ہے۔ خدا اسے ہر چیز عطا کرتا ہے، لیکن یہ خدا کی شکر گزاری کرنا بھول جاتا ہے، یہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس کی زندگی میں یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ خود اپنی زندگی کا مرکز ہے۔ وہ جب کوٹھیاں ڈالنے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لیے بناؤں گا، نہ کہ کسی غریب کے لیے، نہ کسی محتاج کے لیے۔ یہ صرف اپنی دن دولت کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بناتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم بھی اپنی ذات کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے ہیں تو پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس شخص نے بھی اپنی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنایا ہے، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ خود اپنی ذات کا مرکز اور محور ہے۔ دوسری بات کہ اس کی زندگی میں احساس کی کمی ہے کہ یہ جو شخص ہے اس کے پاس اتنی دن دولت ہے، رتبہ ہے، شان و شوکت ہے، لیکن اس کی زندگی میں دوسروں کے لیے احساس نہیں ہے، درد مندی نہیں ہے، دوسروں کے لیے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ اس لیے اس کی زندگی میں احساس کی کمی ہے اور یہ خدا سے دور ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں ہمارے ساتھی انسانوں کے لیے محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، تب تک ہماری دن دولت، شان و شوکت، سارا رتبہ اور مقام یہ کسی فائدے کا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں سخاوت کی کمی ہے، اس نے کسی غریب کے لیے یہ نہیں چاہا اس کے لیے میں ایک کوڑی دے دوں، ایک روپیہ پیسہ ان کی خدمت میں پیش کر دوں، لیکن سارا کچھ جو جمع کرتا ہے وہ اسے اپنی ذات کے لیے ہی جمع کرتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ یہ جو شخص ہے یہ حقیقی زندگی سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنایا ہے، اپنی ذات سے باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے تب تک ہم خدا کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور نہیں بنا لیتے۔ اس لیے یہ جو شخص ہے حقیقی زندگی سے محروم ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں مغروری آ گئی ہے، تکبر آ گیا ہے، غرور آ گیا ہے، اس لیے یہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ اور شکر گزاری وہ شخص کرتا ہے
جو اپنے آپ کو حلیم، عاجز اور فروتن بناتا ہے، جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، وہ شخص شکر گزاری کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو حلیم، عاجز اور فروتن بناتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، تو پھر خدا اسے سرفرازی عطا کرتا ہے، پھر خدا اسے اقبال مندی عطا کرتا ہے، اور پھر خدا اسے برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس تھامس ایکوائنس فرماتے ہیں کہ جو دولت ہے وہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کی ہوس بڑھ جاتی ہے، جب اس کا لالچ بڑھ جاتا ہے، جب ہم مادی چیزوں کے ساتھ وابستگی کر لیتے ہیں، مادی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دولت کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، جب ہم دولت کو ہی اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنا لیتے ہیں، تو پھر شاید ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی زندگی کا جو مرکز ہے وہ دن دولت کو نہیں بنانا، بلکہ خدا کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنانا ہے۔ اسکندریہ کا مقدس سرل فرماتا ہے کہ جو ہم دولت غریبوں، محتاجوں کی بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے اور انصاف کے لیے ہم پیش کرتے ہیں یا ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، دراصل وہ جو دولت ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اپنی روح کو بچاتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنی دولت کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنے رتبے کو غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی روح کو محفوظ کرتے ہیں، اپنی روح کو بچاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نیکی کے کاموں کے ذریعے سے، ان کے وسیلہ سے ہم انہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور جب ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کیا سبق دیتی ہیں؟ پہلی بات کہ ہم نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جستجو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ دوسری بات کہ ہم نے زمین پر خزانہ جمع کرنے کی بجائے ہم نے آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرنا ہے، جہاں پر نہ تو کیڑا کھاتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، اور نہ ہی چور آ کر نقب لگاتا ہے۔ جو تیسری بات ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو دن دولت ہے، جو رتبہ، جو مقام ہے، اسے ہم نے خدا کے جلال اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تیسری بات کہ ہم نے دنیاوی چیزوں کی بجائے عالم بالا کی چیزوں کی تلاش کرنا ہے۔ چوتھی بات کہ ہم نے دنیاوی چیزوں کی بجائے حقیقی زندگی کے لیے جستجو کرنی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہت کے لیے تیار کرنا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لیے پیش کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا راستہ کون سا ہے جو ہمیں حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جائے، یا جو ہمیں ہمیشہ کی خوشی دے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے ہمیں بچایا ہے، جس نے صلیب پر ہمارا فدیہ دیا ہے، وہ حقیقی راستہ ہے، وہ حقیقی زندگی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع وہ راستہ ہے جو ہمیں فانی زندگی سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے زمین پر رہتے ہوئے فانی چیزوں کی بجائے غیر فانی چیزوں کی تلاش کرنا ہے۔ ہم نے نیک اعمال کے ذریعے سے دولت کو کمانا ہے۔ ہم نے انسانوں کی بجائے خدا کے آگے دولت مند بننا ہے، تاکہ ہم ایسی دولت کمائیں جس کو نہ زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا لگتا ہے، اور نہ ہی چور آ کر نقب لگاتا ہے۔ آئے ہم اپنے نیک اعمال سے دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنیں، اپنے نیک اعمال کے وسیلہ سے دوسروں کے لیے نئی امید بنیں، دوسروں کے لیے نئی روشنی کا وسیلہ بنیں، تاکہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے دوسروں کے لیے زندگی کا وسیلہ بنیں، تاکہ ہم بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بنیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔